मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 24 साल है। अगर आज कोई मुझे मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी आसान रही। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा दर्द देखा है। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने भी हर लड़की की तरह छोटे-छोटे सपने देखे थे। अपना घर होगा, अपना परिवार होगा और ज़िंदगी धीरे-धीरे खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। शादी के कुछ साल बाद हालात ऐसे बने कि मुझे शहर छोड़कर फिर उसे बड़े बंगले में काम करना पड़ा, जहाँ कभी मेरे पति नौकरी किया करते थे। उस घर की मालकिन बहुत शांत स्वभाव की थी। उन्होंने मुझे बेटी जैसा अपनाया। मैं सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, फिर रसोई संभालती, बच्चों का टिफिन तैयार करती और दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उस घर का हर कोना मुझे अपना सा लगने लगा। मालकिन अक्सर कहती थी, शालू, अगर तुम ना होती तो मैं ये घर कभी नहीं संभाल पाती। उनकी यह बात सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती। लेकिन उस घर में एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी कि हर महीने की पहली तारीख को शाम ठीक 7 बजे मालिक बिना कुछ बताए ऊपर वाली छत पर चले जाते। वहां लगभग आधा घंटा अकेले बैठते और फिर चुपचाप नीचे लौट आते। ना किसी से बात करते, ना कोई वजह बताते। एक दिन मैंने हिम्मत करके मालकिन से पूछा, दीदी, मालिक मालिक हर महीने पहली तारीख को छत पर क्यों है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोले, कुछ सवालों के जवाब सही समय आने पर ही मिलते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद पहली तारीख फिर से आ गई। उस दिन बारिश होने वाली थी। तेज हवा चल रही थी। मैंने देखा कि मालिक हमेशा की तरह छत पर चले गए। इस बार जाने क्यों मेरे कदम भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सीढ़ियां तक जाकर देखा। मालिक छत के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पौधा था, जिसे वह बड़े प्यार से पानी दे रहे थे। मैं हैरान रह गई। इतने बड़े बंगले में सैकड़ों पौधे हैं, लेकिन वह सिर्फ उसी पौधे को अपने हाथों से पानी देते थे। मैंने धीरे से पूछा, मालिक, इस पौधे में ऐसी क्या बात है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार नमी थी। वह बोले, शालू, इसकी कहानी बहुत लंबी है। और मैं चुपचाप उनके सामने बैठ गई। मालिक ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, शालू, इस पौधे को देखकर मुझे हमेशा एक बात याद आती है। अगर किसी चीज को रोज देखभाल की जाए तो वह सूखी जमीन से भी हरी रह सकती है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी उसे नहीं बचा सकती। मैं उनकी बात सुनकर पूरी तरह समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, लेकिन मालिक, आप हर महीने सिर्फ आज ही के इसके पास क्यों आते हैं? वह हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि आज के दिन ही मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसी दिन मैंने खुद से एक वादा भी किया था कि अब मैं किसी अपने को अनदेखा कभी नहीं करूँगा। ठीक है दीदी, सब तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी, सब तैयार हो जाएगा। शाम को 4 लोग घर आए। उनसे मैं एक अधेड़ उम्र की महिला थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी नज़र धीरे मुझ पर पड़ी। वह मुझे लगातार देखती रही। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद उन्होंने मुझे किसी और कोई समझ लिया है। कुछ देर बाद जब मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, तो वह महिला अचानक बोली, बेटी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मैंने विनम्रता से कहा, नहीं आंटी, मुझे तो याद नहीं। उन्होंने सर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें अब भी कोई बात खटक रही है। मेहमान रात का खाना खाकर चले गए, लेकिन जाते जाते वह महिला मालकिन से धीरे से कुछ कह गई। मैंने शब्द तो नहीं सुनी, मगर इतना ज़रूर देखा कि उनकी बात सुनकर मालकिन कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई, तो मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर उस महिला ने मालकिन से ऐसा क्या कहा था, जिसे सुनकर उनके चेहरे का रंग ही बदल गया था। वो अक्सर हमारे साथ ही नहीं रहती, पढ़ाई के लिए बहुत दूर चली गई थी। फिर उसने वहीं अपना जीवन बना लिया। कई सालों से हम बस कभी कभी ही बात की कर पाते थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कल जो महिला आई थी वो आर्यन की मौसी थी। उन्होंने तुम्हें देखकर कहा
کہ تم بالکل آرین جیسی لگتی ہو۔ شاید اس وجہ سے میں کچھ دیر چپ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جیسے بوجھ اتر گیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مالکن مجھے دیکھ کر کبھی کبھی اتنی بھاوک کیوں ہو جاتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، دیدی اگر میری وجہ سے آپ کو اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے شالو، اس گھر میں بہت دنوں بعد پھر سے ہنسی سنائی دینے لگی ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں بند نم ہو گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسی شام اس گھر میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میرے اور اس پریوار کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ میں ساری رات اس بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو روز کی طرح کام میں لگ گئی، لیکن من بار بار اسی مہیلا کی طرف اٹک جاتا تھا۔ مالکن بھی آج کچھ پتلی بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ سامانیہ دکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی چنتا چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ سیدھے پوچھنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوپہر کو میں آنگن میں کپڑے سکھا رہی تھی، تبھی مالکن نے مجھے آواز دی، شالو ذرا میرے کمرے میں آنا۔ میں ترنت ان کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کچھ پل تک چپ رہی، پھر بولی، شالو اگر کوئی انجان انسان تمہارے بارے میں کوئی بھی پوچھے تو تم کیا کہو گی؟ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میرے بارے میں؟ لیکن کیوں؟ مالکن نے اس بات بدل دی، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اب میری اتسکتا اور بڑھ گئی۔ شام کو میں بازار میں سامان لینے گئی۔ جب میں واپس لوٹی تھی تبھی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر کی مہیلا تھی، اور وہ وہی مہیلا تھی جو کل رات ہمارے گھر آئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، ڈرو مت بیٹی، میں تم سے صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، لگ بھگ 1 سال سے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور مجھے ان کا ویوہار عجیب لگنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں بالکل نہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے شاید میں غلط تھی، اور میں اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ غلط تھی؟ آخر کس بات میں غلط تھی؟ میں نے گھر لوٹ کر یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اگلے دن ایک اور عجیب گھٹنا ہوئی۔ صبح مالک کے فون پر کسی کا کال آیا۔ جیسے ہی انہوں نے بات سنی، ان کے چہرے پر بھاپ بدل گئے۔ وہ ترنت باہر چلے گئے۔ پورے دن وہ گھر نہیں لوٹے۔ مالکن بار بار فون کرتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ انہوں نے یہ پیکٹ سیدھے اپنی الماری میں رکھ دیا، اور پہلی بار میں نے دیکھا مالکن اس پیکٹ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گھر میں ایسا کچھ چل رہا ہے جس کی جانکاری صرف مالک اور مالکن کو ہے، لیکن وہ بات کیا تھی؟ یہ ابھی بھی میرے لیے ایک رہسیہ بنی ہوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں گھر کی خاموشی اور گہری ہونے لگی۔ مالکن کے چہرے پر گھبراہٹ سے بھرا وہ روپ، مالک کی الماری کا چھپایا ہوا چھوٹا سا پیکٹ، ان دونوں چیزوں میں میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ اگلے دن صبح جب گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں ویست تھے، مجھے مالکن کے کمرے کی صفائی کرنے کا موقع ملا۔ جیسے ہی میری نظر اس الماری پر پڑی، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت ہمت جٹائی، من میں کئی بار سوچا کہ یہ دوسروں کے معاملوں میں دخل دینا ہوگا، لیکن وہ مہیلا کی باتیں اور مالکن کی گھبراہٹ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کا وہ ڈھیلا سا ڈرور کھولا۔ وہاں وہی بھورے رنگ کا چھوٹا سا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے لفافہ کھولا۔ اندر کچھ پرانی تصویریں تھیں اور ایک جنم پرمان پتر۔ تصویر میں وہی مہیلا جنہیں مالکن اپنی بیٹی آریہ بتاتی تھی، ایک نوجات شیشو کو اپنی گود میں لیے کھڑی تھی۔ لیکن میری سانسیں تب تھم گئی جب میری نظر اس جنم پرمان پتر پر پڑی۔ وہاں پر لکھا تھا، پتری شالنی، اور نیچے ماں کے کان میں آگے لکھا تھا، آریہ۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جس آریہ کو میں اب تک مالکن کی بیٹی اور اپنی ہم شکل سمجھ رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا، میری سگی ماں تھی۔ اس پل کمرے کے دروازے پر ایک آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر مالکن کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے دیکھ لیا شالو؟ مالکن کی تھرتھراتی آواز آئی۔ میں بے سوچ سی وہیں بیٹھ گئی۔ دیدی، یہ سب کیا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہی تھی۔ میری ماں کون ہے؟ مالکن آگے بڑھی اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔
انہوں نے روتے ہوئے پوری سچائی بتا دی۔ 24 سال پہلے آریہ نے پریوار کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، لیکن کچھ ہی سمے بعد ایک حادثے میں اس کے پتی کی جان چلی گئی۔ جب میرا جنم ہوا تو میں سماج اور پریوار کے دباؤ میں آ کر آریہ کو مجھ سے دور کر دیا گیا۔ مالک اور مالکن نے مجھے ایک سرکشت جگہ گود دلوا دیا تھا تاکہ میری زندگی میں کوئی آنچ نہ آئے، لیکن آریہ اس غم کو برداشت نہیں کر پائی اور دیش چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی۔ مالک ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چھت پر جا کر جس پودے کو پانی دیتے ہیں، وہ پودا آریہ نے گھر چھوڑتے وقت لگایا تھا۔ وہ ان کے اپنے بچے آریہ کی اندیکھی کرنے کے پچھتاوے کا پرتیک ہے۔ اور اس دن جو مہیلا آئی تھی وہ آریہ کی موسی تھی جو مجھے پہچان گئی تھی۔ مالک کو اس دن جو کال آیا تھا وہ آریہ کا تھا، جو اتنے سالوں بعد بھارت واپس لوٹ رہی تھی اور اپنے کیے کا پراشچت کرنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن سے ہو کر اب تک کا سارا درد ایک پل میں گھوم گیا۔ جس گھر میں میں نوکرانی بن کر کام کر رہی تھی وہی میرا اصلی نینہال تھا۔ جس مالکن کو میں دیدی کہتی تھی وہ میری نانی تھی اور مالک میرے نانا تھے۔ کچھ دیر میں ہی دروازے کی گھنٹی بجی۔ مالک نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک مہیلا کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں سالوں کا انتظار اور بے حساب درد تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شالو، زندگی نے جو درد اور ادھورا پن مجھے دیا ہے، آج اس بڑے بنگلے میں ایک کونے میں وہ ہمیشہ میرے لیے ختم ہو چکا ہے۔ جو رشتہ سالوں سے پہلے چھوٹ چکا تھا، قدرت نے اسے واپس موڑ کر وہی لا کھڑا کر دیا ہے۔ آریہ کو دیکھ کر سامنے کھڑے کمرے میں کچھ پلوں کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ 24 سالوں کا انتظار، پچھتاوا اور آنکھوں میں بہتے آنسو، سب کچھ اس پل میں ٹھہر گیا تھا۔ آریہ دھیرے دھیرے میرے نزدیک آئی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سہمے ہوئے انداز میں میرے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو شالو، ان کی آواز میں برسوں سے دبا ہوا درد چھلک رہا تھا۔ میں کمزور تھی جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ تمہیں دور دیکھ کر میں تمہیں بہتر زندگی دیکھ پاؤں گی، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں خود اپنے ڈر سے بھاگ رہی تھی۔ مالک اور مالکن، میرے نانا نانی، کونے میں کھڑے ہو کر چپ چاپ آنسو پوچھ رہے تھے۔ نانا جی نے آگے بڑھ کر آریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، غلطی تمہاری اکیلی کی نہیں آریہ، غلطی ہماری بھی ہے جو ہم نے سماج سے ڈر کر تمہیں اپنی بیٹی سے دور کر دیا۔ اس دن چھت پر جو پودا میں نے لگایا تھا وہ صرف ایک پودا نہیں تھا، وہ ہر دن مجھے میری اس بڑی بھول کو یاد دلاتا تھا۔ اس پل مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کا انسان برسوں سے ایک نہ دکھنے والے بوجھ کو ڈھو رہا تھا۔ میرے من میں کئی سوال تھے اور کئی شکایتیں تھیں۔ بچپن کا ابھاؤ، اکیلے پن کی لڑائی، پتی کی نوکری چھوٹنے کے بعد بھی مجبوریاں، اور پھر اس بنگلے میں ایک نوکرانی بن کر آنا، اس سب دردوں نے مجھے بہت توڑا۔ لیکن آریہ کی آنکھوں میں چھپا پچھتاوا اور میرے نانا نانی کی آنکھوں کا درد دیکھ کر میرے دل کا سارا غبار پگھلنے لگا۔ میں نے آریہ کے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں تھام لیے اور کہا، اجیت، میں جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن جو آج ہمارے سامنے ہے اسے تو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں نا۔ میری بات سنتے ہی مالکن نے ہم دونوں کو گلے لگا لیا تھا۔ اس بنگلے میں اب تک ہر صبح جھاڑو پوچھا کرنے لگی اور رسوئی سنبھالنے کے لیے اٹھتی تھی۔ اب وہ میرے محض ایک کام کی جگہ نہیں رہا تھا۔ وہاں کی دیواروں پر جمع برسوں کی خاموشی اور اداسی اب ختم ہو چکی تھی۔ قدرت کے کھیل میں عجیب ہوتے ہیں۔ جس قسمت نے مجھے در در بھٹکایا، اسی نے مجھے کھینچ کر واپس میرے اپنوں کے بیچ لا کھڑا کر دیا۔ اب اس چھت والے پودے میں روز پانی صرف نانا جی اور نہیں دیتے تھے، بلکہ ہم سب مل کر اپنی دیکھ بھال کرتے تھے، ایک اور نئے کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے کی شروعات کے روپ میں۔ دن بیتتے گئے اور میں بنگلے کی فضا پر پوری طرح بدل گئی۔ جس گھر میں پہلے صرف ایک عجیب سی خاموشی، اوپچارکتا تیرتی تھی، اور وہاں خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ نانا جی اور نانی جی مجھے اپنی پوتی کی طرح پیار کرنے لگے، اور آریہ نے ماں روز میرے ساتھ وقت بتاتی۔ وہ میرے بیتے دنوں میں بارے میں پوچھتی، میرے دکھوں کو سنتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ہر اس لمحے کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرتی جو انہوں نے میرے بنا گزارا تھا۔ لیکن ایک بات میرے من میں
اب بھی اٹکی ہوئی تھی۔ میرے پتی، جب میری زندگی میں یہ سب بدل رہا تھا، میرے پتی اب بھی شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہ کر دن رات محنت کرتے تھے۔ انہیں اس سچائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دن شام کو نانا جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے سامنے کچھ دستاویز رکھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شالو، ہم نے تمہارے اتیت کو نہیں بدلا، لیکن تمہارے آنے والے کل کو سنوارا ہماری زندگی ہے۔ ہم تمہارے پتی کو بہت کشٹ سہے ہیں۔ نانا جی نے بتایا کہ انہوں نے شہر میں ایک نیا بزنس شروع کیا ہے جس کے ذمہ دار وہ تمہارے پتی کو سونپنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھ بھر آئی۔ جس انسان کے بارے میں برے سے برے وقت میں میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا، آج اس کی قسمت بدلنے جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن نانا جی، آریان ماں مجھے ساتھ لے کر پتی کے گھر پہنچے۔ جب انہوں نے گاڑی سے مجھے نانا جی اور نانا جی کے ساتھ اترتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ جب انہیں مجھے سچ میں پتا چلا تو وہ بھاوک ہو گئے۔ اسی ہفتے ہم سب واپس بنگلے میں آ گئے۔ اب وہ اس گھر میں کوئی کام کرنے والی شالو نہیں تھی، بلکہ اس پریوار کی نیو تھی جس نے بگڑ چکے رشتوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا تھا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اب بھی چھت پر جانا ہوتا تھا، لیکن اب نانا جی اکیلے نہیں جاتے تھے۔ شام ٹھیک 7 بجے ہم سب چھت پر اس پودے کے پاس ایک ساتھ بیٹھتے، شام کو چائے پیتے، بیتے کل کی گھبراہٹ اور بھول کر آنے والے کل کی باتیں کرتے۔ زندگی نے جتنے زخم دیے، قدرت نے اس سے کہیں زیادہ مرہم لگا دیا۔ اس سوکھی زمین پر جہاں کبھی امید کی کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اب پیار کا ایک ہرا بھرا پودا لہرا رہا تھا۔ سمے کا پہیہ پنکھ لگا کر اڑنے لگا۔ 2 سال یوں ہی بیت گئے جیسے کل کی بات ہو۔ بنگلے کے آنگن میں اب ایک کلکاری گونجنے لگی۔ میری ایک ننھی سی بیٹی عنایا، اس کے آنے سے گھر میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی۔ نانا نانی جو کبھی اپنا عمر اور اتیت کے بوجھ تلے دبے رہتے تھے، آج اب پورا دن عنایا کے پیچھے بھاگتے اور بچوں بن جاتے تھے۔ میرے پتی کے نانا نانی کے لیے بزنس کو اپنا